हेलो हेलो, यीशु नाम में सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में खुदा की हैकल के बारे में सुनेंगे। खुदा के खादम से किसी ने कहा कि हमारे घर के अंदर बड़ी मुश्किलात हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं, मुश्किलात के अंदर जिंदगी है। खुदा के खादम ने कहा कि एक दीवा लेके आओ। उसने उस दीवे को मिट्टी से भरा और रख दिया। उसने कहा एक माचिस भी लेके आओ। वो माचिस भी ले आए और वो दिया जलाना शुरू करना क्या चाहते हैं। उसने कहा इस दिए के अंदर मैं आग जलाना चाहता हूँ। उसने कहा पहले दिए को आप खाली करें, फिर इसके अंदर तेल डालें, लुपी लगाएं तो आग जल जाएगी। उसने कहा हाँ, ये चीज आपको सीखने की भी जरूरत है। पहले इस दिए को खाली कीजिए, फिर इसके अंदर तेल को डालिए, फिर लुपी लगाइए, तो खुदा का खातम जब आग जलाएगा तो आग जल जाएगी। अगर दिया भरा हुआ है गंदगी के साथ, गुनाहों के साथ, बरकत नहीं मिल सकती। आज हम इसी चीज को सीखेंगे। अक्सर हम बहुत से खातमीन के पास जाते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। हमारी दरख्वास्तें छत के साथ लगी रहती हैं और वो ऊपर नहीं जाती हैं। हमें महसूस भी होता है कि हमारी दुआएं कहीं जाकर रुकी। इसका सबब भी आज हम जानेंगे कि क्यों हमारी दुआएं जो हैं वो छत के साथ ही रह जाती हैं, आसमान तक क्यों नहीं पहुंचती हैं। मेरे साथ निकाल की दूसरा तवारीख, हम खुदा की हज़ूरी में इसको सीखेंगे। दूसरा तवारीख निकालिए, उसका 29वां बाब है। उसके अंदर हम कुछ चीजें सीखेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दूसरा तवारीख उसका 29वां बाब है, उसकी पहली आयत। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह 25 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। और उसकी माँ का नाम एबिया था जो जिक्रिया की बेटी थी। और उसने वही काम जो खुदा की नजर में दुष्ट है, ठीक उसके मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया था, किया। हिजकिय्याह के बारे में आप यशायाह 31 बाब में भी पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा तो उसको कहा गया कि तू मर जाएगा। शायद बिन आमोस उसके पास आया, उसने कहा तू मर जाएगा, लेकिन उसने दुआ की खुदा से कि मैं मरना नहीं चाहता। और उसी वक्त उसकी दुआ कबूल हुई और खुदा ने कहा तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी। उसने क्या ऐसे काम किए कि खुदा ने एकदम से उसकी आवाज को सुना। खुदा हमारी एकदम से नहीं सुनता। उसने कहा खुदा मैं मरना नहीं चाहता। खुदा ने कहा आमीन, तुझे मैंने देखा, तुझे मैंने तोला, तू बराबर निकला, तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी। क्या उसने ऐसे काम किए? क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? क्या ठीक काम खुदा की हुजूरी में उसने किए कि खुदा ने फौरन से उसकी आवाज का जवाब दिया। सच्चाई के साथ, क्या सच्चाई के साथ उसने काम किया? जो वही काम किए जो उसकी खुदा की नजर में दुरुस्त है। आइए मैं आपको नजर बताना चाहता हूँ। इसके आपका बाप अक्स बादशाह था, उससे पहले 12 बादशाह थे। और खुदा की हजूरी में अगर हम कलाम को पढ़े तो उन्होंने वो काम किए जो खुदा की हजूरी में दुरुस्त ना थे। अक्सा बादशाह किया, उसने हैकल के बर्तनों को इकट्ठा किया, उन्हें तोड़ डाला। फिर उसने क्या किया? उसने जो है हरे तख्तों के नीचे, ऊंचे मकामों में, पहाड़ों पर इस रात की देवी के लिए, बालीम की मूर्ति के लिए बाखूर जलाए। उसने फिर से उस मूर्ति, ढाई हुई मूर्ति को बनाया। लेकिन जब हिजकिय्याह बादशाह 25 साल की उम्र में बादशाह बना, उसने वो कोई काम नहीं किया। उसने सबसे पहले काम ये किया कि उसने फिर से हैकल के दरवाजों को खोला और उसने तमाम लावी और काहिनों को इकट्ठा
کیا اور اس نے کہا پاک ہو، اور اس گھر کے اندر موجود ہر ایک قسم کی مکروہات کو نکال بار پھینکو۔ اس نے تمام مکروہات کو اکٹھا کیا، ہر قسم کی دیوی دیوتوں کو، ہر قسم کی ان پجاریوں کو جو اس کے باپ نے ایسے کام کیے کہ عبادت کا رخ ہی بدل ڈالا۔ اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھول کر اس میں مدح سرائی کو پھر سے بحال کیا۔ اس نے خدا کے پاک ترین مقام میں کاہنوں کو پاک کر کے لے گیا اور تمام مکروہات کو نکال کر نالوں میں پھینک دیا۔ اس نے کسی کونے میں نہیں رکھا، کسی سٹور میں نہیں رکھا۔ اس نے اٹھایا اور اس ہیکل میں سے نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کو پراپر طریقے سے صاف کیا۔ اور خدا کی ہیکل کے اندر جو اس کے باپ نے جو دیوے بجھا دیے تھے، اس نے پھر سے خدا کے ہیکل کے اندر ان دیووں کو جلایا اور خدا کی معموری پھر واپس لوٹی، خدا کا جلال پھر واپس لوٹا۔ تب اس نے خدا سے کہا، اے خدا دیکھ، میں نے وہی کام کیے جو تیری نظر میں راست اور درست تھے۔ خدا کا جلال پھر سے ہیکل کے اندر آیا، اس کی معموری پھر اس ہیکل کے اندر آئی۔ اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں بھی اس بات کو رکھتا ہے۔ ایک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی اس ہیکل کو، اپنے ہیکل کو، اپنی جسم کو نکال کر، بدیوں کو نکال کر صاف کرنا ہے۔ پہلا کرنتھیوں میں ساتھ دیکھیے، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ کیا ہو؟ کیا ہو؟ مقدس ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور خدا کا زندہ کلام کہتا ہے، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا جو مقدس ہے وہ اس کے بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کا یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اس مقدس کو، اس نے جب کہ اپنی اس ہیکل کو، خدا کی اس مقدس کو پوری طرح اس کی صفائی کی، ہر ایک مکروہات کو، ہر ایک چیز کو، ہر ایک بدی کو اس میں نکال کر اس سے آزادی حاصل کر لی۔ اور خدا کلام کہتا ہے کہ تم بھی جانو کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو خدا کا روح جو ہے ناپاک جگہ پر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جب ہیکل ناپاک تھے، اس کے دروازے بند تھے، اس کے اندر ہر طرح کی بدیاں، ہر طرح کی مکروہات تھی، تو خدا کا جلال وہاں نہیں تھا، نہ خدا کی روح وہاں پر موجود۔ جب حزقیہ بادشاہ نے اس ہیکل کو صاف کیا، اور لکھا ہے اس نے اس کو پاک کیا، اور کہنا لاویوں سے بھی کہا کہ تم بھی پاک ہو کر، پاک مقام میں داخل ہو کر اس کو صاف کرو۔ پھر جب اس نے باخور جلایا، اس نے دیے جلائے، تو خدا کا جلال بھی ظاہر ہوا، خدا کی مدح سرائی بھی وہاں پر ظاہر ہوا۔ تو یاد رکھیے، ہم نے بھی خدا کی حضوری میں اس چیز کو رکھنا ہے۔ خدا کہتا ہے تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا۔ اگر یہ مقدس صاف نہیں ہے تو کیوں کر خدا اس میں بسے گا؟ ایک خدا کا خادم نے اس کا کلام سن رہا تھا، بڑے عجیب طریقے سے وہ بیان کرتا، لیکن کرتا اچھے طریقے سے ہی ہے۔ اس نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ تو منہ میں شراب کو ڈالے ہوئے ہے اور پیتا جا رہا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا کرتا جا رہا ہے، تیرے اندر شراب کی بو ہے، سگریٹ تو پیتا جا رہا ہے، دھواں تیرے اندر بھرا ہے، تو کیا خدا تیرے اندر آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خدا کا کلام سکھاتے جب ہیکل ناپاک تھی، خدا نہ تھا۔ اور زبور 66 کے اندر جو ہے خدا کا زندہ کلام اگر ہم پڑھیں، زبور 66 97 آیت میں لکھا ہے، داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے، اگر میں دل کے اندر بدی کو رکھتا تو تو میری نہ سنتا۔ اگر میں دل کے اندر کیا رکھتا؟ بدی کو رکھتا تو تو میری نہ سنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ مقدس بھی ناپاک ہے، اس کے اندر بدی ہے، اس کے اندر مکروہات ہے، شہوت پرستی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو خدا کا زندہ کلام یہاں پر سکھاتا ہے، جیسے داؤد کہتا ہے کہ مگر میں دل کے اندر بدی کو رکھتا تو تو میری نہ سنتا۔ اس کا مطلب
मतलब है अगर जिस तरह उसने इसके बादशाह ने उस हैकल को साफ किया, उस मकदस को साफ किया, हमें भी इस मकदस को साफ करने की जरूरत है। जब हम इसकी सफाई करेंगे, जैसे हम अपने घरों के अंदर सफाई करते हैं, हम उसको व्हाइट वॉश करते हैं, जाले निकालते हैं और अच्छी तरह व्हाइट वॉश करके जब उसे हम सजाते हैं तो हमें कितनी मसरत हासिल होती है। इसी तरह इस हैकल को भी साफ करने की जरूरत है। अगर इसके अंदर हर किस्म की बदियां, हर किस्म की लड़ाई झगड़े हैं, तो याद रखिए कलाम कहता है कि अगर मेरे दिल के अंदर बदी है तो तुम मेरी ना सुनता, अगर बदी है तो मत जानिए कानों के से, फिर आपकी दुआएं छत के साथ ही रहेंगी, फिर आप उस दिए की मानंद है जिसमें मिट्टी भरी हुई है। फिर चाहे खुदा का खादम कितनी भी दुआएं आपके लिए करता जाए, जब तक आप इस मकदस को साफ नहीं करेंगे, इसको आप पाक साफ नहीं करेंगे, इसमें से बदियों को नहीं निकालेंगे, गुनाहों को नहीं निकालेंगे, फिर देखें अगर आप निकाल देते हैं तो खुदा का खादम दिया जलाएगा तो आपको बरकत उसके वसीले से मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा मुकाशवा इसका 20 बाब मेरे साथ देखिए, बड़ी खूबसूरत बात, तीसरा बाब उसकी 20वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी मशहूर बात है। मुकाशवा 3 बाब उसकी 20वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात आपके लिए मैं लिखना चाहता हूँ। खुदा का जिंदा कलाम के अंदर लिखा है, मुकाशवा 3 बाब, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। सबने ये बड़ी बहुत बात सुनी इस बात को। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आगे सुनिए क्या कहता है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। किसको? जो गालिब आए। हमें गालिब आना है। अगर आप गालिब नहीं आते हैं, आप बस इतना सा पढ़ लेते हैं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, आप अगली बात को नहीं पढ़ते। किसके लिए वो कह रहे हैं जो गालिब आए। अगर आप गालिब नहीं आते हैं तो फिर आप जो है वो आपके साथ नहीं है, फिर वो आपकी मकदस के अंदर नहीं है। वो कहता है खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, फिर नहीं बसा, क्योंकि अगर आपके अंदर जगह ही नहीं है तो फिर कहां से वो बसेगा आपके अंदर? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है जो गालिब आए। अगर आप गालिब नहीं आते, यहां नहीं लिखा कि हर कोई गालिब आए। देखिए खुदा का जिंदा कलाम आपकी जिंदगी में रखता है कि खुदा इन मंदिरों में, इन पत्थरों में नहीं रहता है। एक और हवाला मैं आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूँ। अमाल 17 बाब उसकी 24वीं आयत में देखिए, लिखा है जिसने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। क्या खूबसूरत बात का जिंदा कलाम कहता है। हम समझते हैं कि शायद खुदा बड़े बड़े चर्चेस के अंदर है, खुदा हमको सुनने सीखने आए हैं तो सिर्फ साथ लेके जाएगा। लिखा है जिस खुदा ने दुनिया और उसके सब चीजों को पैदा किया वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो किसी का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो सब किसी की हलाकत नहीं चाहता है। खुदा चाहता है आप गालिब आए, और गालिब आने के लिए खुदा को अपने अंदर उतारने के लिए आपको इस मकदस को भी साफ करना होगा। जिस तरह हिजकिय्याह ने किया, उसने हैकल को प्रॉपर तरीके से साफ किया। आपको भी प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी को खुदा की हजूरी में रखना होगा। याद रखिए खुदा का जिंदा कलाम एक और बात आपकी जिंदगी में रखता है कि अगर आप गालिब नहीं आते, आपको गालिब आना है नाफरमानी पर, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम फरमाता है कि मुंह से इकरार करना है, जिस्म से ताबेदारी करनी है। आप मुंह से तो खुदा हम दो सुना सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस्म से उसके जलाल की गवाही नहीं देते, तो फिर आप नाफरमानी के अंदर हैं। आपको गालिब आना है उसकी तमाम बुराइयों के ऊपर, और बुराइयों पर गालिब आकर जब आप बुराइयों पर गालिब आएंगे तो नाफरमानी पर गालिब आएंगे। आपको अपनी ईमान की कमजोरी पर गालिब आना है। याद रखिए खुदा का जिंदा कलाम उसके 6 बाब के अंदर पढ़ते हैं कि जब वो अपने वतन में गया तो वहां पर उन्होंने कहा ये बुराई का बेटा नहीं, ये यूसुफ का बेटा नहीं, और लिखा है वो कोई मौजज़ा वहां दिखा ना सका। क्यों? क्योंकि उनका ईमान उसके ऊपर नहीं था। आपको भी गालिब आना है अपनी ईमान की कमजोरी पर। आपको गालिब आना है
اپنی جو ہے دل کی بدیوں پر، اور آپ کو غالب آنا ہے گناہوں پر، آپ کو غالب آنا ہے اپنے دل کے اندر سے گناہوں کو نکال کر، آپ کو غالب آنا ہے معافی کے اوپر۔ ہم اکثر اپنے دل کے اندر حبس کو، ہر قسم کی جلسی کو رکھتے ہیں اور ہم اس پر غالب نہیں آئے۔ ہم منہ سے تو خدا کی پرستش کرتے ہیں لیکن دل کے اندر اس طرح کی چیزوں کو رکھتے ہیں، اس سبب سے ہماری دعائیں خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہرتی ہیں۔ یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام حزقیل اس کے 14 باب اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ان مردوں سے اپنے دلوں میں بتوں کو نصب کر چکا ہے۔ کون سی بت کی بات کرتا ہے؟ پتھر کی بتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کرتا ہے شہوت پرستی کی، وہ بات کرتا ہے جھوٹ کی، وہ بات کرتا ہے لالچ کی، وہ بات کرتا ہے ہر قسم کے گناہ کی۔ ہم نے اپنے دلوں کے اندر کسی نے جلسی کا بت لگا رکھا ہے، کیونکہ حزقیل کے اندر یہ کہتا ہے اس جلسی کی مورت کو اپنے دل سے ہٹا دو کیونکہ یہ گناہ کو پیدا کرتی ہے۔ اور ہم نے بھی اس جلسی کی مورت کو نکال پھینکنا ہے، جھوٹ کی مورت کو نکال پھینکنا ہے۔ ہم نے ہر قسم کے بت، کہتا ہے خدا کا زندہ کلام، انہوں نے اپنے دل میں ان کو نصب کیا ہوا ہے اور وہ ان کو ٹھوکر کھلانے والی بدکاری کے برابر ہے۔ اور لکھا ہے خدا کہتا ہے کیا جنہوں نے اپنے دل کے اندر اس طرح کے بتوں کو لگا رکھا ہے کیا وہ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ بڑی خوبصورت خدا کلام کے، کیا مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں، کچھ مجھ سے لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لے سکتے۔ اس لیے جو خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر غالب آنا ہے۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر ایک بہت خوبصورت بات آخر میں اپنی زندگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر غالب آ کر خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے، خدا کی باتوں پر یقین کرنا ہے۔ اور خدا کا زندہ کلام میں یوحنا 15 باب اس میں لکھا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، اگر تم مجھ میں قائم رہو، سب سنیے گا میرے ساتھ رہیے گا، خدا کا زندہ کلام کیا کہتا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو۔ اب قائم کیسے رہنا ہے؟ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں قائم ہوں خدا کے اندر۔ جس سے پوچھیں آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتا ہاں میں کرتا ہوں۔ ایک جگہ میں کلام سنا رہا تھا، وہاں پر میں نے پوچھا کتنے لوگ ایماندار، مسیح ایماندار کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ کتنے مسیح ایماندار یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں مسیح ایماندار؟ مسیح ایماندار کوئی نہیں ہے، کیا بات ہے۔ اب میں یہ سوال کروں کہ مسیح ایماندار ہوتا کون ہے، پھر آپ کیا مجھے جواب دیں؟ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ مسیح ایماندار ہوتا ہے، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس نے ہمارے لیے صلیب کو اٹھایا، وہ ہمارے گناہوں کی قربانی کے لیے قربان ہوا، وہ آسمان پر چلا گیا، پھر واپس لوٹ کر آئے گا۔ اس بات پر کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں ہم کلام سننے آتے ہیں، ہم کلام سیکھنے نہیں آتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے وہاں یہ اتنا بڑا چرچ اور اتنے لوگ، میں نے کہا کتنے ایماندار، مسیح ایماندار کتنے ہیں؟ کوئی نہیں بولا۔ میں نے کہا بھی سارے بے ایمان بیٹھے ہوتے، کوئی نہیں بولا۔ بھئی ایمان سے ایماندار وہ ہے جو مسیح پر، تو کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ سارے رکھتے ہیں، تو کتنے مسیح ایماندار یہاں پہ ہوئے؟ سارے مسیح ایماندار ہیں۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ اس نے ابھی بھی لوگ، ابھی کل کی بات ہے، اس نے کہا اس میں خدا یسوع مسیح کو یہ کہا وہ کہا، اس نے کہا مسیح گناہ کی سی کیوں سلیب پہ چڑھ گیا؟ نہیں مجھے پتا، بس انہوں نے سلیب پہ چڑھایا۔ اس نے کہا یار آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا۔ ہاں ہیں آج کے دور کے اندر بھی، کیونکہ ہم اپنے دل کے اندر فکروں کو لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر ہر طرح کی مکروہات کو لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہم مسیح ایماندار ہیں۔ ہر ایک شخص جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے مسیح ایماندار ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح کل آپ سے پوچھ لے ایماندار ہے، آپ کہنا نہیں میں نہیں پتا، میں نہیں ایماندار۔ نے کہا نہیں ایماندار، چل پھر آپ کے اندر کی چیز دیکھ، تجھے تو یہ نہیں پتا کہ تو مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔
تو پھر جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں، ہم مسیح ایماندار ہیں، تو کیوں کر ہماری دعائیں آسمان کی طرف جائیں؟ اس لیے خدا کے زندہ کلام کو جاننا بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ خدا کیسی عبادت میرے لیے چاہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، کہ خدا چاہتا ہے تو میری عبادت کر، اس کے عوض میں تجھے کیا دوں گا؟ خدا کہتا ہے میں تیرے روٹی پانی کو کیا دوں گا؟ برکت دوں گا، میں تجھ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا، تجھ میں کوئی باج نہ رہے گا، تجھے قوموں میں سرفراز کروں گا۔ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے تیرے دشمنوں کو تجھ سے دور کروں گا۔ پھر اتنا 28 باب کے اندر کہتا ہے تیرے ٹوکرے تیری کٹوتی کو برکت دوں گا۔ کس کے عوض؟ کہ تو میری اب عبادت ہم سارے کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تو پھر ہمارے سے یہ برکتیں دور کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ سمجھتے اس بات کو کہ ہم ہر روز عبادت کرتے ہیں، آپ بھی حمد و ثنا کرتے ہیں، میں بھی حمد و ثنا کرتا ہوں، یا تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ کلام جھوٹا ہے یا کچھ اور بات ہے؟ اور خدا کا زندہ کلام کہتا ہے یہ اس چاندی کی مانند ہے جو بھٹی میں تایا گیا ہو اور 7 بار اس کو صاف کیا گیا ہو، یعنی اتنا یہ خالص ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ملاوٹ کہاں پر ہے؟ ملاوٹ ہم میں ہے۔ ہم کلام کو سنتے نہیں ہیں۔ جب تک ہیکل کے اندر مکروہات تھی، جب تک ہیکل کے اندر ہر طرح کی گندگی اور بدکاری تھی، تب تک ہیکل کے دروازے بند تھے، خدا کا جلال وہاں نہیں تھا، خدا کی حضوری نہیں تھی۔ حضوری کب آئی؟ جب اس نے ان سب چیزوں کو نکال بار پھینکا، اور اس کونے میں چھپایا نہیں، اس نے نکال کر پھینک دیا۔ آج آپ کو بھی ضرورت ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں خدا کی عبادت کے عوض مجھے وہ برکات نہیں مل رہی، خدا کہتا ہے میں تیرے ٹوکرے کو، تیری کٹوتی کو برکت دوں گا۔ ٹوکرے سے مراد ہے جو آپ کے پاس آٹے کی مٹی ہے، اور کٹوتی سے مراد ہے جس کے اندر آپ آٹا گوندتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں ان دونوں کو برکت دوں گا، تیرے آٹے کی مٹی کو بھی برکت دوں گا، اور جس کے اندر تو آٹا گوندتا ہے اس کو بھی برکت دوں گا۔ پھر خدا کہتا ہے میرا آسمان جو میرا اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دوں گا۔ خدا اتنی برکات دیتا ہے، کہتا ہے تو میری عبادت کر، اور میں عبادت کرتا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا، تو سمجھ لیجئے آپ اس دیے کی مانند ہے جس میں ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بھرا ہے۔ اگر جب تک اس دیے کو خالی نہیں کریں گے، اسے خالی کیجئے، پھر ہم دوسرائی کیجئے، پھر دل کے دروازے کو کھولیے، تو وہ کلام کی روح سے اس کے اندر تیل بھی آئے گا اور لپی بھی لگے گی۔ جب خدا کا خادم ماچس جلائے گا تو اس کو آگ لگے گی اور آپ کی عرضیں، آپ کی منتیں آسمان پر جائے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ خدا کو ڈھونڈتے رہیں گے، خدا آپ کو نہیں ملے گا۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا، اس میں آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں خدا کی حضور میں بند کریں گے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے آپ سوچئے اپنی زندگی کے اندر جتنے لوگ خدا کی حضوری میں اس کلام کو سن رہے ہیں، آئیے اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کیجیے۔ اگر آپ کی زندگی میں پھل نہیں ہے تو آئیے، آپ میں طرح طرح کی بیماریوں نے جکڑ رکھا ہے، تو آپ دعا بھی کرتے ہیں، آپ دعا بھی کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی، تو آئیے آج اپنے دل پر غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں اس جو خدا کہتا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی۔ آئیے اس مقدس کو آج خدا کی حضوری میں صاف کیجیے۔ آج وقت ہے کہ آپ اس مقدس کو جس میں خدا کا روح بسا ہے، جو خدا کہتا ہے جو غالب آئے گا، آج خدا آپ کو موقع دیتا ہے آپ غالب آئیے، کیونکہ خدا فرماتا ہے اگر دل کے اندر بدی ہے تو خدا آواز کو نہیں سنتا ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے جتنے لوگ خدا کی زندہ کلام کو سن رہے ہیں اپنے دل پر غور کیجیے، اگر کہیں پر کوئی بدی چھپی ہے، حزقیہ بادشاہ کی طرح اس کو نکال کر اپنی زندگی سے دور پھینک دیجیے اور آزادی حاصل کر لیجیے۔ اگر نافرمانی ہے تو آج خدا آپ کو موقع دیتا ہے اس نافرمانی پر غالب آ کر خدا کی حضوری میں سے اس نافرمانی کو اپنی زندگی سے دور کر دیجیے۔ اگر ایمان کی کمزوری ہے تو آئیے خدا سے زور کو مانگ کر نافرمانی سے، ایمان کی کمزوری سے آزادی کو حاصل کر دیجیے۔ آئیے اگر آپ تابعداری میں کمزور ہیں
تو خدا سے آج تابعداری کو مانگ لیجیے. آئیے اگر گناہ کہیں چھپا ہے تو خدا سے کہیے اپنے پاک لہو کے وسیلے سے خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے اس سے معافی کو مانگ لیجیے. اگر آپ کی زندگی کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، ناراضگی ہے، تو آج اس کو بھی اپنے دل سے نکال دیجیے تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی بدی نہ رہے. کیونکہ کلام کہتا ہے، خدا کا زندہ کلام، اگر میرے دل کے اندر بدی ہوتی تو تو میری نہ سنتا. آئیے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. کیونکہ کلام کہتا ہے جس طرح تم آدمی قصور معاف کرو گے اسی طرح تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے. اگر نہیں کرو مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر ہو. آئیے آج زندہ خدا سے کیے جیسے تیری آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے ویسے ہی میرے دل کے اندر پوری ہو، تاکہ زندہ خدا تیری برکات کو جب میں تیری عبادت میں جھکوں تو زندہ خدا تیری وہ وعدے، تیری وہ بلیسنگ لائق طور پر میری زندگی میں آئے. اگر میری زندگی پھلدار نہیں ہے تو تیری زندہ کلام کے وسیلے سے آج ہی میری زندگی پھلدار ہو جائے. آج ہی میری زندگی کے اندر سارے بندھن ٹوٹے. بیماری ہے، آج زندہ خدا تیرے زندہ کلام کے وسیلے سے آج بیماری شفا میں بدل جائے. بندھن ہے تو تیرے یسوع نام سے ٹوٹ جائے. آج موت کی آگوش میں سوئی ہوئی روحیں آسودہ ہو کر زندہ کلام کے وسیلے سے خدا میں زور آور ہو جائے. اے میرے زندہ خدا، جتنے لوگ آج تیری آواز کو سن رہے ہیں، تیری حضوری تیری معموری میں ہے، میں زندہ خدا تجھ سے التجا کرتا ہوں کیونکہ تو ہماری سب پر، تو ہماری ڈھال، تو ہماری قوت ہے، تمہارا زندہ خدا ہے. آسمان کے خدا، آج زندہ خدا جس نے بھی تیری حضوری میں اپنے دل کو اس وقت اسم کو صاف کیا، آج تیری حضوری میں معافی مانگی، تیری حضوری میں اپنے آپ کو رکھ دیا، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تو اپنا جلال زندہ خدا اس دل میں ظاہر کر، تیری معموری اس دل میں ظاہر ہو، اور زندہ خدا اس کی عرضیں، اس کی منتیں تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے. زندہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم مل کر تجھ سے التجا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. آسمان کے خدا، زندہ خدا، جتنے لوگ دہشت گردی کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، آسمان کے خدا شہید ہوئے ہیں، تو زندہ خدا ان کے گھروں کو زندہ خدا تسلی عطا کر. دیکھ اپنے پاک لہو کے وسیلے سے اس ملک